मोअज़्ज़ज़ सामीन, अस्सलाम वालेकुम। सामीन, तारिक अबरार ऑफिशियल क्लब हाउस के इस प्लेटफॉर्म पर हमने रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस महीना की मुनासबत के नाल उलमाए कराम ने दावत दी है कि वे हर हफ्ता का आखिर में हमारी दावत न कबूल करता हुआ दीनी एतबार के नाल खिताब फरमावेगा। रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस महीना की फजीलत का एतबार के नाल आज भी हमने मौलाना इस्माइल साहब ने दावत दी हुई है। जब तक कि वे हमारे नाल जुड़ता तमाम सामीन ना रमजानुल मुबारक का इस मुकद्दस महीना की मुबारकबाद पेश करूं। यो वो अजीम महीनों है कि हक ताला ने इस ना इंतहाई खसूसियात और अहमियत के नाल नवाजियो है कि इसका त्रै हिस्सा इब्तदाई हिस्सा जो है वो हक ताला की रहमत बरस है। इसमें दरमियानी हिस्सा में मगफिरत ते आखिर का में दोजख की आग तो निजात वास्ते बख्शिश खुद अता फरमावे। और रोजो जिस हद तक अपने अंदर खसूसियात रखे वो सच तो यो है कि मुकम्मल इंसान की जिस्मानी ते रूहानी इसलाह हुए की कोर्स है। रोजो एक तरबियती प्रोग्राम है त्री दिना को कि जिसके अंदर हम महज रस्मी अदायगी नहीं करता कि सहरी के वक्त उठनो खानो पीनो ते फिर तैयारी भुखो रहनो और इफ्तारी पर हाजिर हो जाना। बहरहाल रमजान को ये रोजो हमारा रवैया तब्दील करे, हमारे अंदर मुस्बत सोच पैदा करे, एहसास का जज्बा पैदा करे। और रोजो की पोक के अंदर रह गई हमेशा एहसास है कि इतनी बड़ी कायनात के अंदर बहुत सारा लोग हमेशा भूखा रहे और उनकी भूख को एहसास करवावे। रोजो आपे पानी न पी गए दूजा की तीस को एहसास है। और रोजो वाहिद इबादत है कि जित हम जड़ो कम भी सवाब की नीयत के नाल करा उसको जो सवाब है वो दोनों या चूर्ण नहीं बल्कि 70 गुना ज्यादा हो जाए। मुकम्मल 11 महीना हम जड़ी जिंदगी गुजारा वाह सच तो यूं है होनी देनी चाहिए, लेकिन मुआशरती तौर पर ये चीज हमारा फितरत में शामिल हो जाए कि बहुत सारी मुकामात पर झूठ भी बोले जाए, निकी निकी ऐसी गलती सरजद हो जाए जिन आले पास है हमारो ज्यादातर ध्यान नहीं होता। लेकिन रमजान का आता ही एकदम हम जहनी तौर इतना बेदार हो जा मुतहरिक हो जा कि वो एहसास हो जाए कि किसी ने झूठ भी कहना है ते रोजू है रोजा के अंदर झूठ तो परहेज की जाएगी। गुस्सा पर काबू रखियो जाए। गुस्सो ये कुछ चीज इस तरह की वहन जड़ी कि इंसानी फितरत के नाल जुड़ी हुई है। निक्की जी जेड़ी गल है हमने दूजा की बर्दाश्त नहीं होती, हमारा मिजाज के खिलाफ है वो बर्दाश्त नहीं होती। हालांकि बर्दाश्त जिंदगी को बहुत बड़ा उसूल है। और यो एहसास है कि अगर सामने कोई तल्ख कलामी कर रहे है या वे गल कह रहे हो जड़ी हमना बर्दाश्त नहीं होती ते ईट को जवाब पत्थर नाल देने की लोड़ नहीं होती। बहरहाल रोजा की हालत में सबर जड़ो है इसको दामन ना छोड़े जाए।
اور مکمل ان 3 دنوں میں نکی نکی گلاں کی عملی طور پر یا ایک قسم کی وجہ کہ پریکٹس جڑی ہے یا انسان نہ واقعی کامل انسان بنا چھوڑا ہے. اور روزہ کے اندر یہ بھی ہے کہ پورا جو نظام ہے اور نظام الاوقات خاص کر کھان پین کا عبادات کا وہ یہ چیز ثابت کریں کہ روزہ کا اعتبار کے نال جو ایک ایسو ڈسپلن والو کورس ہے ایسو اتفاق والو کورس ہے نہ کھان کا ایک جیسا عبادات کا ایک جیسا اور سارا کا سارا جو ہے اتحاد کو درست ہے برابری کو دے روزو جو ہے وہ درست ہے. باقی انسانی زندگی کے نال تمام تر معاشرتی آداب جڑیا ہوں چاہے وہ سچائی نہ لے گئے میں دوجاں کی حق کی ادائیگی کا نال میں ان تمام نہ رمضان کا اس 3 دن کا ایک کیا لیتا ہوں ٹریننگ ایک پریکٹس ایک مشق اس کے نال جس میں ہم برتن کا عادی ہو جائیں تو یہ احساس ہے کہ ہم ایک انتہائی پرسکون پاکیزہ زندگی گزارا یا ایک حقیقت ہے کہ جس لئے بھی ہم اصول پر ہی زندگی نظم و نسق والی زندگی گزارتا ہوا اس کے اندر سکون ہے لطف ہے برکت ہے اور احکامات خداوندی والی زندگی جد جد بھی گزاری جائے گی اس کے اندر برکت ہے. ان مد نظر رکھ کے کمائیاں کی طرف جنگ ہم تو اتوی برکت ہے چاہے وہ تجارت ہے چاہے وہ نوکری ہے یا ملازمت ہے کچھ بھی. اور لمحہ لمحہ یہ احساس رہے کہ ہم کوئی بھی ایسی غلطی نہ کرا جس غلطی کی وجہ تو ہمارا روزہ کو اجر جڑو ہے وہ کٹ جائے وہ محض بھوکھا یا تسایا رہن کے برابر نہ ہو جائے. لہذا ذہنی طور پر اپنا ستھرو رکھن کی دلی طور اپنا رمضان کے اندر ستھرو رکھن کی زیادہ ضرورت ہے کہ ہماری عبادات کو ہمارا ہر فعل ہو بالخصوص جائز فعل ہو جو عمل ہے وہ دونوں ہو جائے گو اور وہ دونوں اسی صورت میں رہے گو کہ ذہنی پاکیزگی رہے گی دل کی پاکیزگی رہے گی. اور ایمان جس مقام پر بھی ہمارا کو ہے ہم ایمان غلاظت جڑی ہے وہ پسند نہیں ہے چاہے وہ ذہنی ہے چاہے وہ دل کی ہے. تے ہمارے نال اج کا اس پروگرام میں مولانا محمد اسماعیل صاحب بھی ضرور خطاب فرماوے گا بھی جڑے گا لیکن تکنیکی خرابی کی وجہ تو بھی بذریعہ فون اپنا خطبہ دے گا. اس سے پہلا ایک نعت خواں ہمارے پر تشریف رکھیں جناب آزاد احمد آزاد صاحب ان نے گزارش کروں کہ وہ اپنی خوبصورت آواز میں نعت پاک کو نذرانوں جو ہے وہ پیش کریں. میری آواز آئی جی جی جی. سب تو پہلا رمضان المبارک تو یہ مہینوں اس کی مبارک رسم سب نا سب تو پہلا ایک پنجابی نعت تو پہلا پنجابی نعت بولوں گا اس تو بعد گوجری بھی میرے کو ہے انشاءاللہ. ریا سونیا مدینے وال جا کے ریا سونیا مدینے وال جا کے میرا بھی سلام آکھ لیں میرا بھی سلام آکھ لیں سونے روزے اگے سیر نو جھکا کے سونے روزے اگے سیر نو جھکا کے میرا بھی سلام آکھ لیں ریا سونیا مدینے وال جا کے میرا بھی سلام آکھ لیں.
ਉਹਨਾਂ ਪੱਥਰਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕੀ ਜਿੰਦ ਵਾਰ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਪੱਥਰਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕੀ ਜਿੰਦ ਵਾਰ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੁੰਮ ਲੈਂਦੇ ਪੈਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਪੱਥਰਾਂ ਤੇ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਪੱਥਰਾਂ ਤੇ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਸਲਾਮ ਆਖ ਲਈ ਰਾਈਆ ਸੋਹਣਿਆ ਮਦੀਨੇ ਵੱਲ ਜਾ ਕੇ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਸਲਾਮ ਆਖ ਲਈ ਰਾਈਆ ਸੋਹਣਿਆ ਮਦੀਨੇ ਵੱਲ ਜਾ ਕੇ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਸਲਾਮ ਆਖ ਲਈ। ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੀ ਉਸ ਮਿੱਟੀ ਖੁਸ਼ ਨਸੀਬ ਨੂੰ, ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੀ ਉਸ ਮਿੱਟੀ ਖੁਸ਼ ਨਸੀਬ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਰੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਸੀ ਹਬੀਬ ਨੂੰ, ਉਸ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਤੂੰ ਮੱਥੇ ਚੁੰਮ ਲਾ ਕੇ, ਉਸ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਤੂੰ ਮੱਥੇ ਸਿਰ ਲਾ ਕੇ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਸਲਾਮ ਆਖ ਲਈ ਰਾਈਆ ਸੋਹਣਿਆ ਮਦੀਨੇ ਵੱਲ ਜਾ ਕੇ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਸਲਾਮ ਆਖ ਲਈ ਰਾਈਆ ਸੋਹਣਿਆ ਮਦੀਨੇ ਵੱਲ ਜਾ ਕੇ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਸਲਾਮ ਆਖ ਲਈ। ਸੋਹਣੇ روزے اگے سیر نو جھکا کے، سونے روزے اگے سیر نو جھکا کے، میرا بھی سلام آکھ لیں۔ کڑی جس ویلے حاضری دی آوے گی، کڑی جس ویلے حاضری دی آوے گی، سو رب دی خدائی مل جاوے گی، کڑی جس ویلے حاضری دی آوے گی، سو رب دی خدائی مل جاوے گی، اتھے ہنجواں تے میرا بھی سلام آکھ لیں رایا سونیا مدینے وال جا کے، میرا بھی سلام آکھ لیں۔ سونے روزے اگے سیر نو جھکا کے، میرا بھی سلام آکھ لیں۔ جی بہت جزاک اللہ، بہت خوب، انتہائی سریلی آواز۔ جی سامعین اس بعد نہایتی احترام کے نال ادب کے نال دعوت دیوں مولانا محمد اسماعیل صاحب، مولانا مفتی محمد اسماعیل صاحب کہ جڑا بذریعہ فون اپنو خطاب فرماوے گا تکنیکی خرابی کے وے مارول اس رابطہ کے نال جڑ نہ سکیا، پر پھر بھی ہم ان کا ممنون ہاں کہ وہ ہماری دعوت قبول کر کے بذریعہ فون ضرور ہمارے نال جڑ رہے ہیں۔ جناب مفتی مولانا محمد السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ خلق الارض والسماء والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد المجتبی وعلی آلہ واصحابہ الا صفا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن الکریم حمید، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ خداوند قدوس جل جلالہ و عم نوالہ ہمارا آج کا اس عظیم الشان
پروگرام نہ اپنی پاک بارگاہ میں میرے اللہ قبول فرماوے۔ سامعین و ناظرین، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ تعالی مہربان ہے، قادر مطلق ہے، وہ کریم ہے، رحیم ہے، عظیم ہے، اعلیٰ کل شعین قدیر ہے، اور وہ دلا نزاد واقفیت ہے۔ اس خداوند کا شکر احسان کہ جس پاک رب نے ہمنا شکل انسانی عطا کر گئے کہ خداوند قدوس نے 18,000 مخلوقات کے اندر ہمنا سب دو اعلیٰ بنائے، اور اس رب ذوالجلال نے سب دو اعلیٰ بنا گئے۔ پھر اس پاک رب کی کرم نوازی ہوئی کہ اللہ نے ہمنا انسانی شکل عطا کر گئے، پھر اس رب نے ہمنا مسلمان بنائے، اور اس کے نال نال فضل خدا یو کہ خداوند قدوس نے ہمنا اس پاک پیغمبر کو امتی بنائے کہ جو سارا نبیوں کو سردار ہے۔ وہ بہتر سمجھوں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں بھی درود پڑھو، جتنا میرا سامعین سننے والا ہے وہ بھی پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و حبیبنا و طبیبنا و طبیب قلوبنا مولانا محمد مادن الجود والکرم علیہ وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ یہ اللہ کو شکر ہے، ایک مختصر سا ٹائم کے اندر اور مختصر پروگرام لے گا تھاری خدمت میں خیر حاضر ہاں۔ آج اس طرح ہے کہ اللہ پاک کریم ہے، رحیم ہے۔ خداوند قدوس نے اپنا پاک قرآن کے اندر اپنا پیارا لفظوں کے اندر اور پاک کلام کے اندر کلام فرماتا رب فرماوے اے لوگو، یہ جو قرآن ہے یہ میں کہ میں اس قرآن نہ اس ماہ رمضان میں نازل کی ہوئے، اس کی برکت، اس کی سعادت، اس کی بلندی، اس کو مقام، اس کو درجو اس مہینہ کو سب سے پہلی گل مختصر عرض کروں محترم کہ بازار ایک بڑا مقام ہے، بہت بڑا مقام ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں ایک روزے دار وہ عالم جو ہے حقیقت میں جرو روزے دار ہے لینو، اور پورا دن مونا کھاڑ پین کر گئے، سحری کا ٹائم دن کچھ نہ کھانا اور شام تک افطاری کر لینی، اور باقی واجبات، فرائض، باقی سنن، باقی جتنا بھی احکام شرعی ہے انہوں نے بالا طاق رکھ کے یا انہوں نے چھوڑ گئے، ان کاموں نے انجام دینا کہ صرف فقط ایک مطلب روزی سویرے بھی کھا لی اور مڑ گئے شام بڑے بھی کھا لینی، اس کو نہ روزو نہیں ہے، بلکہ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ کہ جس وقت وہ اس کا ہاتھ بھی روزے دار میں، اس کی آنکھ کھلی وہ بھی روزے دار میں، وہ چلے پاؤں بھی روزے دار میں، یعنی کہ جسم کو ہر اعضاء جڑو ہے وہ روزہ کی حالت میں ہے، اور جس لئے اس طرح وہ بندو روزے دار بن جائے اور روزہ کی حالت میں وقت افطاری یہ سارا معاملہ کر گئے، پھر وقت افطاری وہ رب کی بارگاہ میں دعا کرے تو میرو اللہ رحمتاں کا خزانہ اس کے اوپر لوٹا دے اور اپنی پاک رحمتاں کی برسات اس کے اوپر نازل فرمائے۔ ایک روزے دار وہ عالم ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ حقیقت میں وہ روزے دار ہونا چاہیے، اور جس طرح حکم ربی ہے، جس طرح مصطفیٰ علیہ السلام کو فرمان علی شان ہے، اس کے مطابق اس نے روزہ کی ابتدا تو لے گا انتہا تک اس نے روزہ کو کیوں گئے، ایسو نہ ہے کہ روزہ کا بیچ میں رہ گئے خرافات بھی نہیں،
روزہ کا بچ رہ گئے جناب کئی معاملات میں تو پھر اس تو بعد کیا روزے دار آنا جس وقت روزے دار بن گئے ہو تو پھر یہ سمجھ کے اللہ اکبر کبیرہ کہ جو منگے وہ رب عطا کر تو جائے گو. بہرحال یاد ایک روزہ دار وہ ایک مقام ہے. ان تھارا نہ ہو دو چار گل ہی عرض کر چھوڑوں کہ رمضان پہلی بات ہے یا کہ یوں ہے رمضان اور اس کی خود بڑی شان ہے لیکن اللہ اکبر ڈبل مقام یوں دیکھو ایک رمضان پھر اس کی شان پھر اس سے ماں میں نازل کی اپنو قرآن سبحان اللہ اس کے اندر میں نازل کی قرآن پتہ چلے ایک دے خود فضیلت ہے رمضان نہ اور دوسری قرآن نہ اترنگی فضیلت ہوئی رمضان نہ سبحان اللہ جس لے دو فضیلتاں کو یو اس نہ دو فضیلتاں کو مقام ملیو تو پھر اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ ایک قرآن عظمت کو بھی جواب نہیں تو رمضان کا مہینہ کو بھی جواب نہیں تو جس لے دو یہ بابرکت ہستی آپس میں ملی تے خدا کی قسم میں اس لے بندہ مومن جو چاہے رب کو منگے میرے رب اس قرآن کا صدقہ بھی رمضان کا صدقہ بھی عطا کر چھوڑے. تو ایک تو یہ بات آگئی. دوسری یہ بات ہے کہ مختصر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے روزے دار واسطے بڑی خوشی رکھی اور سب دو عظیم تر عظیم اگر کا خوشی ہے. اچھا ایک چیز یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ انسان جڑو کوئی بیمار ہے مثال کا طور وہ اس قدر بیمار ہے کہ وہ روزہ نہیں رکھ سکتے لیکن قرآن نے اس کو بھی جواز دی تو اس سفر میں نہیں رکھ سکتے قرآن نے اس کو بھی جواز دی تو اس طرح کا معاملات کہیں کہ جس میں تاخیر ہے مؤخر ہے روزو کہ اس نے دوبارہ رکھی ہو جائے. لیکن کچھ میرا بھائی نوجوان ایسا ہی اللہ اکبر جنہوں نے اللہ نے حسن بھی دیتی ہوئی ہے جنہوں نے طاقت بھی دیتی ہوئی ہے جنہوں نے قوت بھی دیتی ہوئی ہے اور جن کا بازو میں خون بھی ہے جن کا چھاتی میں زور بھی ہے جن کا رب سونا ہی اور خدا کی قسم خوبصورت نوجوان ہے لیکن افسوس در افسوس پتہ نہیں کسی ایسی سنگت میں مل گئے ہوئے کہ جس سنگت میں وہ عشق وہ نشو نہیں پا سکیو ایسی سنگت میں مل گئے ہوئے کہ جس سنگت میں وہ قرب خدا کی تجلی انہوں نے نہیں لے سکیو کسی ایسی سنگت میں مل گئے ہوئے کہ جس سنگت نال وہ برائیاں کی طرف تے مائل ہو گئے لیکن نیکیاں کی طرف نہیں آنا چاہتو. لیکن مسلمانوں میرے بزرگوں نوجوانوں یاد رکھو نوجوان جس وقت رب کی بارگاہ میں جائے اور روزے دار بھی وے پھر رب کی بارگاہ میں کھڑو بھی وے اور پھر وہ قرآن کی تلاوت کرنا ہو بھی وے اس وقت رب اللہ اپنی شان کے نال اپنی شان کے نال اللہ فرماوے نا کہ دیکھو نا میرا بندہ نا کس حال میں میرے بندو طاقت بھی میں عطا کی قوت بھی میں عطا کی جسارت و بصارت بھی میں عطا کی حوصلہ بھی میں دیتا حسن بھی میں دیتو جوانی بھی میں دیتی ساری دولت بھی میں دیتی سب کچھ میں دیتو لیکن آئیو میرو بندو میری بارگاہ میں کس طریقہ نہ آئے ہوئی ہے کہ یہ روزے دار بھی ہے یہ نمازی بھی ہے اللہ اکبر میری بارگاہ میں کھڑو بھی ہو گئے تے رب فرماوے منا اس وقت اپنا جلال نہیں بلکہ اس وقت میری رحمت نچھاور ہو گئے اس بندہ کا اوپر جائے کیونکہ وہ بندو سارا رستہ چھوڑ گئے تے میری چوکھٹ پر آ کھڑو ہو گئے. وہ رب اس طرح ہوا کہ وہ اپنی چوکھٹ پر کسی نہ خالی نہیں جان دے تو جڑو رب اتنو مہربان ہے تو دسو نا رمضان ایک اعلیٰ ترین مہینوں سبحان اللہ اعلیٰ ترین مہینوں ہے اور اس سب تو بڑی بات یہ ہے کہ روزے دار نا ترے خوشی ہلو جی بھی بولیں سر ہلو روزے دار نا ترے خوشی اللہ جل مجدہ الکریم جڑی عطا کرے سبحان اللہ. سب تو پہلی خوشی یہ ہے کہ اللہ اکبر کے روزے دار نا رب اپنو دیدار کرواوے اپ گل کا ہے اللہ اکبر کہ جس نہ رب اپنو دیدار کرواوے روزے دار نہ رب اپنو دیدار کرواوے گو. اور جناب اس تو بڑی بات اس
تو بعد بھی خوشی آئے کہ روزے دار وقت اختیاری جو دعا منگے میرو اللہ اس دعا نہ قبول کرے. اللہ اکبر. اور تیسری خوشی یہ ہے اہل محشر کے اندر جس وقت روزے دار کو گزر وے گو اور روزے دار نکلنا شروع ہوئیں گا اور محشر کو میدان وے گو تے روزے دار کا منہ بچوں آن والی بدبو جڑی ہے وہ خوشبو میں بدل جائے گی، اتنی معطر بن جائے گی کہ اہل محشر فخر نہ کہیں گا کہ جناب یہ گزرنے والا کون ہے کہ جن کا منہ تو اتنی سونی خوشبو آوے لگی ہوئی. اس وقت اللہ اکبر آواز آوے گی، آواز آوے گی، صدا آوے گی کہ یہ میرا بھی بندہ ہی جڑا روزے دار تھا، جڑا روزہ کو پالن کری تھا، جڑا روزہ رکھی تھا، روزہ کو ادب و احترام سیکھی تھا اور روزہ کا مقام نہ جانی تھا، روزہ کی پہچان نہ جانی تھا. آج یہ میرا بھی بندہ ہی کہ جن کا منہ دو ننگن آڑا جس نہ بدبو کیوں جائے بلکہ وہ بدبو نہیں، آج ان کا منہ دو ننگن والی سانس جیڑی ہے اس سانس نے اس طرح کی خوشبو عطا کر چھوڑی ہے کہ اہل محشر مہک کے ہوئے اس خوشبو نال. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ روزے دار کا ایک مقام ہی. بہرحال اس میں بڑی چیز احتیاط کی ہوئی اور بڑی ضرورت کی ہوئی اور روزوں میں پہلے ہی تھارا گیا عرض کیو کہ بہت بڑی احتیاط کو نہ روزو ہے، یعنی کہ انسان کسی پڑوسی نہ ستاوے، کسی غریب پر ظلم نہ کرے، کسی بیوہ نہ پریشان نہ کرے، بلکہ اللہ اکبر اس روزے دار اس رمضان کا مہینہ کے اندر اللہ تعالیٰ اتنا رزق کشادہ کرے کہ جس دسترخوان کے اوپر کدے بھی جناب خوشبوؤں کی بہار نہیں ملتی، اس ماہ رمضان میں اس کو دسترخوان بھی نعمتاں نال بھری بھی ملے. آخر کی وجہ ہے؟ وجہ صرف یہی ہے کہ رب فرماوے یو مہینوں میرو ہے، یو مہینوں میرو ہے، اور جڑو اس مہینہ کی قدر کرے گو اس بندہ نہ اپنی بارگاہ بچ عطا کروں گو، جو منگے گو وہ عطا کروں گو. لیکن شرط یہ ہے کہ بندو اس قابل ہونا چاہیے اور اس لائق ہونا چاہیے. دیکھو ہمارا ایک عام محاورہ ہے جی کہ ہم دیکھا کہ برتن اندر اتنا صاف ہے اور جتنا سو برتن چمکنا ہوگا نا انسان نہ اتنا سنو قرار مزو آوے اس کے اندروں کئی چیز لین گی بھی کئی چیز سٹن گی بھی. اسی طرح ہمارے باڈی جسم کی یا اور ہے لیکن اندر مارو کچھ اور ہے. جس وقت یہ اندر چمکنا شروع ہو جائے گا نا تو پھر خدا کی قسم ہمارا روزہ کی لذت بھی آ جائے گی، روزہ کو مقام بھی سمجھ میں آ جائے گا اور یہ اندر صرف ایک ہی چیز نہ چمک سکے وہ چیز ہے عشق مصطفیٰ ہے اور خدا کا فرامینی اور اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ ہے. اس واسطے میرے پیارے مسلمان بھائیو زیادہ کچھ نہ کہتا میں تھارا آگے صرف اتنا عرض کر چھوڑوں کہ ماہ رمضان کی قدر و قیمت کریو. حضور نے فرمایا اولہ رحمت، اس کو پہلو اشرو جڑو ہے وہ رحمت ہے اور جس کو درمیانی اشرو جڑو ہے وہ مغفرت اور کو آخری اشرو جڑو ہے وہ اتق من النیران، وہ جہنم تو جنتیاں نہ چھٹکار اللہ. یعنی کہ پہلو اشرو اولہ رحمت، اس کو پہلو انسان واسطے ماہ رمضان ہو اور بشکار کو اشرو جڑو ہے وہ مغفرت بن گیا ہے اور آخر اشرو جڑو ہے وہ ایک جہنمی کہ جن پر جہنم واجب ہو چکی تھی، بے جہنمی جہنم کے اندر سزا میں مبتلا تھا. اس رمضان کا صدقہ نہ آخری اشرا میں میرو رب انہاں جہنمیاں نہ جنت عطا کرے. کتنا مہربان رب ہے وہ، سبحان اللہ. اور کتنی بڑی سعادت کی بات ہے اس ماہ رمضان کی. اللہ تعالی ہر مومن مسلمان بھائی نہ ہر میرا مسلمان بھائی نہ اللہ تعالی اس ماہ رمضان کی قدر و قیمت جانن کی توفیق عطا فرماوے. اور ہوں تارا آگے انشاءاللہ یکے بعد دیگر آتے رہوں گا، انشاءاللہ تھارے سامنے عرض کرتے رہوں گا. لیکن شرط یہ ہے کہ میں تھامنا انشاءاللہ ہوں اس کا پہلا اشرا کی فضیلت جڑی ہے وہ تھارا آگے میں عرض کرنی انشاءاللہ پھر جب موقع ملے گا. آج چلو ایک شروعات ہے، میں شروعات میں یہ عرض کر چھوڑی تھارا گیا کہ ماہ رمضان کی قدر و قیمت جانیو، اس کی جناب بلندی اور مقام نہ جانیو. اللہ تعالیٰ جل جلالہ و اما نوالہ کتنا شان آلو میرے رب ہے. میرے رب فرماوے کہ جس وقت بندو اور حضور فرماویں رسول کریم فرماویں کہ بندو جس وقت رب کی اس ماہ رمضان میں ایک تو تراویح ادا کرے اور دوسرا جناب جماعت میں نماز ادا کرے اور جناب اس وقت وہ رات مصلی پر کھڑو ہے
وہ تہجد کی نماز ادا کرے. اللہ اکبر. کتنوں سرور ایک مومن میں آ جائے, کتنوں مسلمان میں ایک ایمان کی تازگی پیدا ہو جائے. اور جس وقت بندو تہجد واسطے کھڑو ہے, انگا دو برکت رمضان ہے, انگا دو اللہ اکبر برکت نزول رحمت ہے, انگا دو بندو تہجد واسطے کھڑو ہے. اور ماہ رمضان کی رات ہی تے جس وقت بندو ماں رب کو منگے تے میرو رب اس طرح عطا کرے, اس طرح عطا کرے, اس وقت فخر نہ میرو رب فرماوے اپنی شان شان کے نال, میرو رب فرماوے فرشتو دیکھو نا یوں میرو بندو ہے جڑو رمضان کی قدر بھی کرے. اور ماہ رمضان کا روزہ واسطے تو ضرور اٹھے ہوئے, لیکن اس تو پہلا اس میرا بندہ نہیں مصلی پر کھڑا ہو گیا, میرے منت کس طرح یاد کی ہوئے. لہٰذا اس رمضان میں تہجد کی نماز بھی ادا کرو, تراویح کی نماز بھی ادا کرو, پڑوسی کا حقوق بھی یاد ادا کرو, اور خاص کر گئے اپنا دسترخوان نہ وسیع کرو. بس آخری بات ہے میری, اپنا دسترخوان نہ وسیع کرو. تھارا دسترخوان ورو کوئی خالی نہ لوٹ گئے جائے, کیونکہ جس وقت تم دسترخوان بچھاویں گا تھارا دسترخوان ور بیسن والا آدمی کا روزہ وہ یوں عالم ہے کہ جتنو ثواب رب روزہ اس نہ عطا کرے وہ اتنو ثواب روزہ کھلوان والا نامی میرے رب عطا کرے. اس واسطے میرے بزرگوں نوجوانوں اللہ تعالیٰ کے اندر زیادہ عمل خیر کی توفیق عطا فرماوے. دوران گفتگو اگر کسی قسم کا لغزش ہوگی میرے اللہ اس نے معاف فرماوے. چلو انشاءاللہ زندگی باقی ہے. جزاک اللہ, جزاک اللہ. جی سمجھ یہ تھا مولانا مفتی محمد اسماعیل صاحب جڑو اپنا ایمان افروز بیان ہمارے تھا شان رمضان اور ذات باری تعالیٰ کو فخر روزے دار اور آخر میں انہیں دعا فرمائی کہ اللہ رب العزت اما رمضان المبارک کا اس عظیم تے بابرکت مہینہ کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرماوے. آمین آمین یا رب العالمین. اس بعد تو نہایت ہی خلوص کے نال دعوت دوں جناب مولانا محمد یونس ثقافی صاحب نا کہ وہ اپنو مختصر کتاب فرماوے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام. جی جناب چودھری طارق ابرار کلب ہاؤس آفیشل اور تھارے نال جتنا بھی اسلامی پائی اور اسلامی بہنی اور بالخصوص اس پروگرام نا جتنا بھی حضرات سننے والا ہیں میں تمام نا دل کی میٹھی میٹھی گہرائی تیں رمضان المبارک اس مہینہ کی مبارکباد پیش کروں. میری آواز آوے نا تھارا تک؟ جی جی بالکل آ رہی ہے, بالکل. بہت ہی قابل قدر مارا جناب مفتی محمد اسماعیل قادری صاحب نے مفصل دے مدلل بیان کیو. میں ان کو پورا بیان تھارے نال سنیو ہیں اور اس میں تھاری طرفوں منہ جتنے ایک بھی ٹائم ہے تم اشارتاً منہ دس سکیں کہ کتنا منٹ میں بولنا ہے. کرنا شروع؟ جی جی بالکل. جی بسم اللہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ کو حکم عظیم رمضان کے بارے یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اس آیت کو ترجمہ دے تفسیر بیان کرنے تے پہلا ہم سارا مل گیا ایک بار نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم پر درود شریف پڑھ لیا. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ, صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ. رمضان المبارک یہ ایک رحمتاں بخششاں مغفرتاں آڑو مہینوں ہیں.
اللہ جل شانہ کو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نا یو فرمانو رمضان گئے فضیلت کے بیان میں یا ایھا الذین آمنو اے ایمان والو، یعنی جڑا لوکاں نے کلمہ پڑھ گئے دے ایمان میں داخل ہو گیا، کتبہ علیکم الصیام، اللہ فرماوے تھاراور میں روزہ فرض کیا۔ اس کی تفسیر میں کافی محدثین نے اس چیز نہ بیان کیو کہ صرف تھارائی ور روزہ نہیں فرض کیا، اگے تم دیکھو اللہ فرماوے کما کتبہ علی الذین من قبلکم، تھارائی ور نہیں بلکہ تھارا تے پہلا جتنا نبیوں کی امت تھی نا، جتنا نبیوں کی قوم تھی، ان ور بھی اللہ فرماوے میں روزہ فرض کیا، لعلکم تتقون، ان روزہ فرض کرنے کو مقصد کی ہے۔ ہر ایک چیز ہے جس وقت ہم اگر اس دنیا میں اگر ہر سسٹم نام دیکھاں دے کوئی نہ کوئی مقصد ہے، جس طریقہ نال اللہ کو انسان نہ زمین پر بھیجن کو کے مقصد ہے، تو اسی طریقہ نال اگر دیکھو جائے روزہ اللہ تعالیٰ نے مومنہ پر فرض کیا، پھر رب تعالیٰ نے کیوں کہ تھارائی پر نہیں بلکہ تھاراتے یعنی کہ نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم تے پہلا یا نبیوں کی جڑی امت ہیں ان پر بھی روزہ فرض ہویا۔ پھر اللہ فرماوے ان روزہ نہ فرض کرنے کو مقصد کی ہے، مقصد یہ چیز ہے کہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اس آیت کو پورا مال حاصل ترجمہ میں تفسیر میں آپ نے سنائی، پھر اللہ کو حدیث قدسی میں بیان ہے الصوم لی وانا اجزا بہ، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے خطاب رب تعالیٰ کو کہ روزو جڑو ہے نا یہ صرف میرا واسطے ہے، اللہ کو یہ فرمانو کہ روزو صرف میرا واسطے ہے دے اس کی جزا بھی ہوئی دیوں گو۔ سبحان اللہ۔ ماہ رمضان کی فضیلت یہ ہے کہ سب سے پہلا اگر ہم احادیث مبارکہ تے دیکھاں اور اگر ہم نے سب سے پہلا قرآن تے دلیل لی ہے اللہ کو یہ فرمانو کہ روزہ میں تھارا فرض کیا، جس طریقے کے تھارا تے پہلا کی امتوں پر بھی فرض ہویا، ان کو مقصد کیا ہے کہ تم پرہیزگار بن سکیں۔ ایک چیز میں تھارا نال بیان کر تو چلوں کہ روزہ جڑا ہی نا یہ نبوت تے جس وقت اعلان نبوت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم نے جس وقت اعلان نبوت کیو تے اس تے اعلان نبوت کے 15ویں سال 10 شوال 2 ہجری یاد رہتا ہونا، 10 شوال 2 ہجری میں روزہ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے ان کی امت پر فرض کیا۔ جت میری آواز رک گئی تو تم انہیں دس سکیں۔ اور مقصد روزہ کی ہے، جس طریقہ نال میں بیان کیوں کہ ہر ایک چیز کو ایک مقصد ہے، تو مقصد روزہ کی ہے۔ روزہ کو مقصد اگر سب تے پہلنا کئی چیز دیکھی جائے کہ نفس نہ جڑو ہے، نفس امارہ، نفس جڑو ہے کہ اس نہ آمنے جڑو ہے جے اپنے اس طریقہ نال روک کے رکھنو ہے کہ تاکہ ہم اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں نیک بن سکا۔ روزہ نے اس طریقہ کے نال آسان کیو گیو ہے، اور اللہ فرماوا ہے کہ تھارا پر روزہ فرض جڑا کیا ہے یہ پہلی امتوں پر بھی اس واسطے فرض تھا کہ تاکہ وہ لوگ بھی پرہیزگار بنیں اور تم بھی پرہیزگار بن سکیں۔ پہلی گل اگر ہم تفسیر کبیر تے لیاں یا تفسیر احمدی تے لیاں کہ حضرت آدم علیہ السلام جنہ اگر ہم اپنی زبان میں دیکھیں تو بابا آدم بھی کہاں، حضرت آدم علیہ السلام ور اللہ تعالیٰ نے روزہ فرض کیا، اور قمری تاریخی 13ویں 14ویں 15ویں تاریخ یعنی 13 14 15 قمری تاریخ کا جڑا دن تھا تو یہ 3 دن کا روزہ ہمارا بابا آدم حضرت آدم علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے فرض کیا، اور حضرت آدم علیہ السلام تو لے گئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی اور ہر نبی کی امت پر کچھ نہ کچھ روزہ جڑا ہی یہ فرض رہا، اور اسی طریقہ کے نال حضرت موسیٰ علیہ السلام ورد ان کی قوم کے اوپر جڑو ہے نا وہ عاشورہ کو روزو اللہ نے فرض کیو۔ پھر کچھ ایسی روایت نہیں جسے ہم صحابہ تھے
احادیث کے مطابق جڑی روایت پگڑاں دے ہم اگے سناواں یا ان کے اوپر عمل کرن دے اس میں آوے کہ حضرت نوح علی نبینا علیہ السلام یا اوپر بھی اللہ تعالیٰ کی طرفوں روزہ فرض رہا. کافی سارا محدثین نے اس چیز نے بھی بیان کیو. اور اگے اگر ہم چلیں دے ہمارا پیارا نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کا پیارا پیارا صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کریں کہ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضور حکم دیں کہ جس وقت رمضان شروع ہو جائے رہے اللہ تعالیٰ وہ حکم وید آسمانہ کا دروازہ کھول دیتا جی. پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم تے ایک چیز ثابت ہے کہ جنت کا دروازہ بھی کھول دیتا جی. پھر اگر ہم آگے اس چیز کے اوپر دیکھا نا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تے اس چیز نے بھی ثابت کی ہو جائے کہ جیڑی جہنم ہے یعنی جس نے ہم دوزخ کا اس کا دروازہ بند کر دیتا جی. اور پھر شریر شیاطین جڑائیں دے انہاں زنجیراں ماں بد دیتو جائے. کیوں بد ہو جائے؟ اس وجہ تے کہ اگر انسان کے کوڑا یہ بار بار آویں گا تو انہاں ایسی خواہشات نفسی کی طرف یہ لے جائیں گا کہ جس کی وجہ تے اس کا روزہ میں تھوڑی جی خلل آ سکے. اور مفتی صاحب نے جہاں بیان کیا تو اس کے مطابق کہ اگر روزہ میں خلل آ گئی تو اس شخص کو روزہ جڑو ہے وہ قابل قبول نہیں ہوتا. میرا سامعین ہوتا ہوں نا ہندوستان کا ایک مائع ناز مفکر محدث کی ایک بیان سناؤں حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. کون انہیں نہیں جانتا؟ ایک حدیث کو حوالہ لے گا یقین کہ آسمان کا جڑا دروازہ کھولیا جی نے ان کو مطلب کی ہے. آسمان کا دروازہ کھول ان کو مطلب یہ ہے کہ لگاتار امت مسلمہ اور مومنہ کے کولے جڑی ہیں وہ مرد عورت بچہ بزرگ جتنا بھی لگاتار ان کے کولے اللہ کی رحمت کو آتا جاتا رہنو. یعنی کہ رمضان کو وہ مہینہ ہے کہ جس مہینہ کو جس لئے چند نظر آوے تو پھر جس چند کے اوپر ہم عید کرنا عید الفطر یعنی افطار جس میں ہم تیڑی روٹی کھان لگ جا تو اس پورا مہینہ اس کا دن اور رات میں شاہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماویں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جڑی ہے یا لوگوں کو آتی رہے. اور ایک جگہ فرماویں جان گو یعنی وہ لوگ نیک کہ جن نے اللہ تعالیٰ کے واسطے رات نماز تراویح پڑھی تے تیڑی روزہ رکھیا اللہ تعالیٰ کی رحمت نہ سمیٹتا رہی اپنے کوڑے. تے وہ لوگ کہ جن نے رات کی تراویح چھوڑ دیتی تے تیڑی کا روزہ چھوڑ دیتا حالانکہ طاقت تھی ان نہ روزہ رکھن کی تے ان کے کونوں و رحمت آئی آگے پھر واپس مڑ گیا اللہ کی بارگاہ میں جاتی رہی. وہی فرماویں آگیا کہ جنت کا دروازہ جڑا کھولن کو مقصد ہے وہ کی ہے کہ جڑا نیک عمل ہے نا لوکاں گا ان نیک عملاں کی انہیں جڑی اللہ تعالیٰ نے طاقت دیتی ہے تانجے پہ نیک عمل اس مہینہ میں کرتا رہی کیا وہ رات وے یا دن وے. پھر فرماویں کہ دوزخ کا دروازہ بند ہونے کو مقصد یہ ہے کہ تاکہ لوگ جن ان ممنوعات کاماں کی طرف چیں وہ جڑا کم اللہ تعالیٰ نے روکے ہیں جس طریقہ کے نال دن میں کھانوں پینوں تے منع ہے اس طریقہ کے نال کہ نماز کو چھوڑ دینوں تے منع ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی طرف آؤ جہاں قرآن میں کافی بار ذکر آئو اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ نماز قائم کرو زکوٰۃ ادا کرو. تے ان چیزاں تے اگر کوئی شخص بچ گیا رہو تو سوچو کہ اس کو نہ دوزخ تے ہٹ تو رہو اگر وہ کدے نہ کدے اس کے بھی دیکھو گے. تو شیاطین زنجیراں کے بچ بد دین کو مقصد یہ ہے کہ جس طریقہ کے نال شیاطین لوکاں کے کولے آویں اور ورغلا میں سب تو پہلی گل کہ انہاں جھوٹے اوپر مادہ کریں کہ تم نے یہ غلط کم کیو ہے. مثال کا طور پر اگر ہم روزاں کی گل لیں تے اگر کسی ہمارا مومن اللہ نہ کرے ایسو ہے پر اگر کسی ہمارا مومن پائی یا کسی ہماری مومن بہن نے روزہ نہیں رکھو پر شرم کے مارے وہ اپنے کسی وہ شخص اپنا کسی دوجا ساتھی نہ یا اپنا ماں باپ کے سامنے اس چیز نہ بار بار کہہ رہی ہے کہ نہیں میں نے آج روزہ ہے حالانکہ ایسا ہے کہ اس نے روزہ رکھے بھی نہیں ہوتا تو یہ جھوٹ جڑو ہے نا یہ شیطان اس کے کوڑوں بار بار کہلواوے کہ تو کہہ تو رو اور وہ شرمسار نہیں ہوتا.
اسی طریقہ کے نال کہ ایک وہ شخص کے جس نے نماز چھوڑ دی تھی حالانکہ وہ نماز پڑھ سکے تو، جس طرح نماز تراویح ہے یا 5 وقت کی نماز نہیں پڑھی، پر کہ کچھ لوگ مسجد تے نماز پڑھ کے جسے واپس آیا یا کسی جگہ پہ ایک جگہ جمع ہو گیا جماعت کرنے نے، جس وقت بھی واپس آ گیا تو ایک شخص شرم کے مارے انہوں نے کہہ رہے ہے کہ نہیں میں نماز پڑھ لیں دے. یہ جھوٹ بھی ایک شیطانی طرفوں ہے کہ شیطان کو پورا دباؤ ہے اس کے اوپر کہ ہوں تیرے نال ہاں تو بولتو رہو. تو اس کی وجہ بیان کریں شاہ محدث حق دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کہ اس وجہ تے اسنا اللہ تعالیٰ پہلے ہی کہے کہ ہوں بد شنو اسنا فرشتوں کے ذریعے اسنا بد شنو یہ تھارا تک آ ہی نہیں سکتو. تو اس چیز نے اگر ہم قرآن مقدس کی دلیل لیا حدیث رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نہ لیا دے ہمارے واسطے اللہ تبارکہ و تعالیٰ کی رحمتاں کا بہت بہت انبار لگا وہیں مجھ رحمتیں اگر ہم ان چیزاں نہ سمیٹنا چاہاں. اس چیز نہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ روایت کریں کہ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حکم فرماویں کہ ایمان کے نال ثواب کو امیدوار جڑو شخص ہے نا تے جس وقت یہ ثوابی نیت کے نال روزو رکھے گو تے اللہ تعالیٰ ایک جگہ حدیث قدسی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نال فرماوے کہ ہوں جس وقت وہ صدقے دل کے نال یعنی دل کی پوری نیت جڑی ہے وہ اپنا رب کے واسطے ہے، نہ دکھاوو ہے نہ ریاکاری ہے، چھڑی کس کے واسطے ہے؟ اللہ تعالیٰ کے واسطے ہے. دے اللہ وعدو کرے اے میرا حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں اس تیرا امتی کا پہلا سارا گناہ معاف کر چھڑوں. سبحان اللہ دے. یا اگر فضیلت رمضان کے نال دیکھی جائے تو ہمارا واسطے بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. پھر رمضان کی رات فضیلت رمضان کا روزہ کی جس وقت ہم نے دن کو جو سارو کچھ سمجھو دے اب رات کی ہے کہ پھر جس وقت کوئی شخص رات نماز پڑھے اس کے بعد نماز تراویح پڑھے یا رمضان کی کچھ رات جڑے وہ قیام کرے جاگ کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تسبیح و تحلیل بیان کرے دے اللہ تعالیٰ فرماوے کہ اس نے اس طریقے ثواب ادا کروں کہ جس طریقے ان خاص راتہ میں اس کے اوپر رحمت نازل کروں اس طریقہ کے نالوں الگتے میں اس نے رحمت نازل کرتا رہوں. مسلم شریف نے اس حدیث نے روایت کیو جائے تے معزز سامین تم جس طریقہ کے نال سن رہے ہیں اللہ تبارکہ و تعالی گو لکھاں ہاں احسان ہے کرم ہے. سب سے پہلی تو یہ گال کہ اس نے آمنا اس نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیو کہ جن کے واسطے پہلی امت کا کافی نبی دے پہلی امت کا کافی لوگ فخرانہ طور کے اوپر اس چیز نہ دعا اپنی میں کرتا رہا کہ اے ہمارا رب کہ اگر ہم بھی اس محمد صلی اللہ تعالی وسلم کی امت میں ہوتا تو یہ سب تے بڑو مارو شان ہے، سب تے بڑی شان ہے کہ اس شان میں اللہ تعالیٰ نے آمنا نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی امت میں پیدا کرنا. پھر دوسری چیز کہ قرآن مقدس نے جس طریقہ نا روزہ کی فضیلت افضلیت اور روزہ کا آداب اور روزہ کی سنت ثابت ہیں کہ چیز ہے کہ روزہ وہ چیز ہے کہ جس وقت ہم سرگی کے ٹیم کچھ کھا پی لیا اور اس کے بعد صبح صادق جڑی سویرے ہے جس طریقہ کے نال آج کل جڑی ہے وہ 4:50 پر جموں کا لحاظ نال یا اس کا مضافات میں اگر دیکھو جائے تو 2-4 منٹ پیچھے یا 2 منٹ اگیا ہو سکے تے اس وقت ایک انسان اللہ تعالیٰ کے واسطے روٹی کھا لے پانی پی لے دودھ یا کچھ مشروبات کچھ شربت پی لے پھر وہ نماز فجر پڑھے اس کے بعد وہ اپنا کام کاج میں نکل جائے ات تک کہ وہ کام کاج میں کوئی بھی ذرا برابر کا اسی گال نہ کہے کہ جڑی خلاف شرع ہے اور دن بھر اگر وہ نماز پڑھتے رہے اس کے بعد جس وقت شام ہے اور شام میں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں وہ جس سے آج وہ ٹائم جڑو چل رہا ہے وہ 6:53 پر افطاری کو ٹائم ہے اور افطاری کے واسطے جس وقت وہ شخص بیٹھے فضیلت رمضان میں آوے کہ جس لئے وہ خالی بیسے ہی آئی ہیں اس کی کوئی دعا کی نیت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کہہ کہ میں تیرا سارا گناہ بخش چھڑیا
ایک منادی نہ ایک ایسا فرشتہ نہ اللہ تعالیٰ اس کا کوڑا چلاوے کہ جا سن یو کے کہہ لگو بھی دل تے. تو یہ وہی چیز ہے کہ جس نے اگر ہم حدیث تے لیاں تو اللہ تعالیٰ کہے کہ اے انسان ہوں تیری شاہ رگتے بھی تیرے قریب ہاں، بس تو مانگ اپنا رب کو کے چیز منگنو چاہے. کہ اس وقت وہ شخص اگر اللہ تعالیٰ کی رضا کے واسطے دن پورے روزہ کے نال رہو، نماز پڑھی، اس نے جھوٹ نہیں بولیو، اس نے کسی اپنا بھائی بہن ماں باپ یا کسی رشتہ دار یا کسی دوجا مومن پائے گی غیبت نہیں کی، یا کسی کے اوپر تان شکنی نہیں کی، یا کسی نہ تیڑی، وہ ہر ایک چیز تے بچتو رہو. مثال کسی نہ گال نہیں کڈی، کسی نہ پیڑی طریقہ کے نال بولیو نہیں. تو یہ ادب و سنن اگر اس نے روزہ کا تیڑی پوری قائم رکھیا تو افطاری کے ٹائم اللہ تعالیٰ کہے کہ یہ وہ وقت ہے کہ ہوں تیرے بالکل قریب آئے بھی ہیں، بالکل تیرے قریب ہاں، تیری شاہ رگ جڑو سا لے لگی بھی نا اس تے میں ہوں تیرا نیڑا، بس تو اپنا منہ تے بول تو کے کہنو چاہے ہوں تین عطا کروں گا. سبحان اللہ. تے اللہ تعالیٰ کو بہت بڑی شان ہے کہ جس طرح اگر ایک مثال ہم لیاں تے حج کا مہینہ میں جس وقت ایک شخص کعبۃ اللہ کے سامنے لبیک اللہم لبیک ہے تے اللہ اس کا جواب میں کہہ کہ تین دے منہ کیوں کہ حاضر ہوں، اے شخص اے مومن تو منہ کہہ لگو بھی حاضر ہیں، لیکن تو سن کے لبیک یا عبد لبیک ہوں میں تینا کہوں کہ ہوں میں تیرے کو لے حاضر ہاں، اب تو منگ میرا کون کے منگے. اس سے دلیل نہ لے کے شاہ محدث حق دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماویں کہ جس وقت افطاری کے ٹائم یو اپنا کارگاہ دسترخوان ور یا مسجد شریف کا دسترخوان ور یا کسی کار مہمان گیو بھی ہے تو اس کا دسترخوان ور بیٹھو بھی ہے، اور جو اس تیڑی پوری کا روزہ نہ لے گیا اپنا رب کے سامنے ایک دعا کرے لگو بھی، اور جو وہ وقت ہے کہ جس طریقے اللہ مکہ ماں کعبۃ اللہ کے سامنے لبیک کے نالا کی لبیک کے نال اپنی لبیک کو جواب دے، اس سے طریقہ نال اللہ تعالیٰ کیا کرے کہ جس وقت جو افطاری کے ٹائم دعا کرے تو اللہ تعالیٰ فوری اس کی دعا قبول کیجائے. الگ گل ہے کہ ایک چیز مارے بچ رہے کہ ہم فضیلت روزہ ماں کافی بار مارے کو یہ مسائل آمی کہ مولانا صاحب کچھ ایسا مسائل ہیں کہ اگر ہم نے ایک افطاری کے ٹائم یا چیز سنی حدیث دیں کہ دعا قبول ہو جائے، پر ہم کچھ اسی دعا کریں کہ جڑی دعا قبول نہیں ہوتی. ان پر میں بیان کروں کہ کچھ ایسی دعا بھی کہ جیڑی اللہ تعالیٰ فوری ان کو اجر جیڑو ہے نا فوری انسان نہ دے چھوڑے تو ظاہر ہو جائے، ہمیں پتہ چل جائے جی ہاں اس کو ہمنا جواب لبیو اللہ کی بارگاہ بچوں. پر کچھ اسی دعائیں کہ جیڑی اللہ تعالیٰ رمضان میں انسان کرے یا علاوہ رمضان تے یا روزہ کی حالت میں یا رات نماز تراویح تے بعد یا قیام رمضان میں رات جاگن کا ٹیم میں تے وہ دعا اللہ تعالیٰ کا فرشتہ لکھ کے رکھیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرفوں اس کو مقصد ہے، اس کو جڑو جواب ہے وہ کافی دیر بعد لبے. اور کچھ جگہ حدیث میں آوے کہ اس کی اگلی عمر جیڑی ہے اس کے بیچ ان کو اس نے جواب اجر و ثواب لب جائے، اور اگر اس میں نہ لبے تو جس وقت وہ شخص اس دنیا تے گزر جائے اللہ تعالیٰ پھر اس نے گزرن تے بعد ان کو ثواب عطا کرے. تے رمضان کا بیان کے نال اللہ تبارک و تعالیٰ کو لاکھاں شکر ہے، احسان عظیم ہے کہ جس طریقہ نال ہم دیکھا کہ 2 سال پہلا ہمارا جڑا گیا ہے جس طرح مسجدوں کے بھی جمع ہونوں پھر نماز تراویح پڑھنے کی بہت مشکلات تھیں. تیڑی اگر ہم نے روزو رکھی ہوئے تھے کدھر بازار میں جانوں یا اس افطاری کے واسطے کچھ لے کے آنوں بہت مشکل تھو، اور خاص کر مارو وہ مزدور طبقوں کے جڑا روزہ دے رکھیں تھا پھر دن بھر کم کریں تھا دے ان نے اس سب کم کرن تے بہت مشکلات کو سامنا تھو. تے اللہ تعالیٰ کو لاکھاں شکر ہے، احسان عظیم ہے کہ ایک ایسو سسٹم، ایک ایسی بیماری، ایک ایسی آفت مارا تے دور ہوئی. لہٰذا میں تمنا یہی اس چیز کی عرض کروں گا بار بار ہاں کہ روزو جڑو ہے تے اس نہ پابندی کے نال رکھو جائے، اور نماز تراویح جڑی ہے یا بھی پابندی کے نال پڑھی جائے، اور اس کے بعد جھوٹ بولن تے غیبت تے چغلی تے چوری تے اور کسی بھی ایسی خواہشات ہیں کہ جس کی وجہ جڑی ہے وہ شیطان کے نال جڑی ہوئی ہے، یعنی کہ جڑو مارو پیٹ کے اندر نفس ہمارا ہے نا اس کی ہر خواہش جڑی ہے وہ کدے نہ کدے شیطان کا طریقہ کے نال جڑی ہوئی ہے. تے وہ بہت سارا طریقہ ہیں جڑا تم سب حضرات معتبر و اعلیٰ ہیں اس چیز نہ سنو پڑھنو جانن والا ہیں. لہٰذا اس پیغام نہ اپنے تک
اور اپنا تیگے جت تک پہنچ سکے پہنچاؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ کو لاکھ شکر احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں یہ تیڑا عطا کیا اور یہ سنگت عطا کی کہ جن سنگتاں کے بچ بیٹھ کے ہم ایک دویا کے نال گل کر سکاں. میرا لحاظ کے نال جتنا ایک ٹائم کی تم نے میں کیوں تھو وہ ہو چکی ہوئے تے اگر اس کے اوپر تم اجازت بخشیں تو میں اپنا بیان نہ ختم کروں. جی جی بالکل. جی شکراً. تھارو جناب چودھری طارق ابرار صاحب اور تھارے نال جتنا بھی اس کلب ہاؤس کا ممبر حضرات ہیں جس طریقہ کا نال کم کر رہے میں کافی بار سن چکی ہوں اس میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم قوم کے واسطے جڑو کم کر رہے ہیں یہ ایک بہت عظیم کم ہے کہ اپنی زبان کا نال اپنی قوم کا نا کچھ نہ کچھ پہنچانو. اپنی زبان کے نال اپنی قوم تک مسائل دینیاں بھی یا وہ مسائل دنیاوی بھی یا وہ اپنی کچھ ایسی رسومات بھی کہ جڑی کافی عرصہ تے عام لوگاں تے دور ہو چکی تھی. جس طریقے نال ہم کچھ ایسا لوگ تھا کہ جڑا باہر جا کے تعلیم حاصل کر کے آیا تے اس میں کافی ساری اپنی بولی کا اپنا سسٹم کا کافی کچھ مہارتیں دور ہو چکیا تھا. لہٰذا اس چیز نہ تو انہیں نیڑا لے آنے واسطے جو ایک ایسو رستوں بنایا ہوا ہے کہ جس رستہ کے نال انشاءاللہ العزیز آنے والا وقت میں جو ایک بہت ہی بڑو نیٹ ورک ہے گو اللہ تبارک و تعالی تامنا منا اور ہم سب نہ اس راہ حق اور بالخصوص شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اور چلن کی توفیق عطا کرے. اور خاص کر مارو جڑو یہ پروگرام تم لیں اور اس نہ نشریات کریں لوگوں نہ سنامیں. اللہ تعالیٰ تم اس کو اجر عظیم عطا کرے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اس کا بولن کے بچ کئی غلطی خامی وے اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرے. اور میرا بولن کے نال اگر کسی شخص نے بھی کئی چیز ایسی لگی ہوئے تو وہ شخص بھی نہ معاف کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جزاک اللہ خیرہ. جی مولانا محمد یونس ثقافی صاحب انتہائی جامع پر اثر بیان اور خطاب فرما رہا تھا. رمضان المبارک کا احکامات، رمضان المبارک کی شان اور ہمارا فرائض اس جانب ہماری سارا کی توجہ دلائی کہ اللہ رب العزت نے ہمارا پر ایک احسان عظیم کیا ہے کہ پچھلا 3 سال تو ہمیں جس آفت تو نجات دلائی کہ ہماری مساجدہ کے اندر پر رونق یعنی محفل وے نہ آ سکی، نہ وے نماز جمعہ پڑھنے کی اجازت تھی، نہ تراویحاں کا وے مجمع تھا. اور یہ اللہ رب العزت کو بہت بڑا احسان ہے کہ ہم ایک بار پھر نور کی اس جانب آیا اور نور محفلوں کی جانب آیا، برکت محفلوں کی جانب آیا. اور اس میں شک نہیں یہ بہت بڑا اللہ رب العزت کو احسان ہے کہ نال یقو کے علماء ہمارے سماج کو انتہائی قابل قدر اور قابل صد احترام طبقوں ہیں. اور ہم سب پر یہ فرض ہے کہ ہم دل تو علماء کی قدر کریں کہ دین کا محافظ علماء ہے. اگرچہ دین کی خدمت ہر مومن کو فرض ہے لیکن اس ضمن میں مور ہے ہمیشہ علماء ہے. اللہ رب العزت ہمارا علماء نے ہمیشہ سلامتی عطا کرے، تندرست رکھے. بے زبانوں کو جب وہ زباں دیتا ہے، پڑھنے کو پھر وہ قرآن دیتا ہے. بخشش پہ آتا ہے جب امت کے گناہوں کو، تحفے میں گناہ گاروں کو رمضان دیتا ہے. حقیقتاً ہم بہت ہی خوش بختہ، خوش نصیبہ اور بھائی اتنی خوش نصیب امت کہ جس کا حصہ میں رمضان ہے. اللہ رب العزت ہم سب نہ رمضان کی قدر کرنے توفیق عطا فرمائے. سامعین اور ہینڈ ریز کو جو آپشن ہے وہ کھول دی تو جو ہے کہ تم اپنا اپنا تاثرات رکھنے واسطے ضرور باندھ آؤ. جی سامعین. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.
تے گزارش ہے کہ اگر میں اپنا ہینڈ ریز کر کے کوئی گل رکھنا چاہوں اج کا پروگرام کا حوالہ نال تاثرات رکھنا چاہوں تے ہینڈ ریز کریں اور تاکہ ہم تمنا اپنا سپیکر پینل میں لیا سکاں اور تم اپنا تاثرات رکھ سکیں۔ اس کے علاوہ میں دسنا چاہوں کہ ہم نے کئی بار تکنیکی مشکلات آئیں لیکن اس کے باوجود ہم پروگرام ریگولر چلاواں اس میں کوئی مجبوری ہوئے اس کی وجہ نال تھوڑا تاخیر نال آج پروگرام شروع ہوئے تے تھارے جو سامعین بھی تعاون ہے ہمارے نال اس کے واسطے ہم بہت شکر گزار ہاں تے سامعین تے گزارش ہے کہ میں اگر رکھنا چاہے تاثرات تے میں اپنا ہینڈ ریز کریں ادروائز ہمارے نال ہم نے اسی طرح محسوس ہو رہا ہے کہ سامعین جڑا ہیزیٹیٹ کر رہے ہیں شرما رہے ہیں لیکن ایسو کراں کہ آج اس محفل میں جتنی بھی گل بات ہوئی بہت ہی اچھی ہوئی تے اس کے بعد ہم نے آغاز بھی نعت پاک تے کیو تھو تے ہن ہم اختتام بھی ایک نعت پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے کراں گا۔ آزاد احمد آزاد صاحب جڑا ہے ہمارے نال جڑے ہیں نعت خواہ بھی ہیں اور بہت اچھی آواز کا مالک ہیں، گلاب گڑھ مہور تے تعلق رکھے ہیں تے جڑی ہے اپنی گوجری کی ایک نعت پیش کریں تے اس کے بعد ہم باقاعدہ شکریہ کی تحریک واسطے مدعو کراں گا نسیم باجی فوراً۔ جی آزاد احمد آزاد صاحب۔ جی جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میری آواز اگر رک بھی ہے انشاءاللہ تم پہ گوجری نعت کا چند اشعار پیش کروں گی۔ ارشاد۔ خدایا 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 مدینہ وہ بازار دسیے شہنشاہ دو عالم وہ دربار دسیے خدایا مدینہ وہ بازار دسیے شہنشاہ دو عالم وہ دربار دسیے سمندر کی لہراما سمندر کی لہراما نہ جاز ڈوبے تو سنگ ٹھہر گئے جاز نہ پار دسیے خدایا مدینہ وہ بازار دسیے شہنشاہ دو عالم وہ دربار دسیے مدینہ نہ پہلا مدینہ نہ پہلا مرن تو دیکھوں مدینہ نہ پہلا مرن تو دیکھوں مدینہ گلزارے کی بہار دسیے خدایا مدینہ گو بازار دسیے شہنشاہ دو عالم گو دربار دسیے۔ جی بہت بہت شکریہ۔ جی بہت بہت شکریہ آزاد بھائی، تم نے بہت ہی عمدہ نعت پڑھی اور بہت ہی اچھی آواز نال پیش کی تے بہت شکر گزار ہاں۔ ہن ہمارا پروگرام کو ویلو ختم ہو رہا ہے تے ہم سامعین کو اور مہمان شخصیات کو شکریہ کرن واسطے نسیم اختر صاحبہ نا دعوت دیاں کہ میں شکریہ کی تحریک پیش کراں۔ جی نسیم باجی جی تم شکریہ کی تحریک پیش کریں۔ جی جی بہت شکریہ طارق صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
सामीन हूँ नसीम अख्तर अपनी और तारिक इब्रार क्लब हाउस की तरफों तमना सारा ना इस बाबरकत मीना यानी माह रमज़ान की मुझ मुबारकबाद पेश करूँ। बेशक हम अपना पाक परवरदिगार को जितना शुक्र अदा करा वो घट है कि उसने हमना फिर यो मौको बख्शियो कि हम इस बाबरकत वक्त में बेशुमार रहमत बरकत और फैज़ हासिल कर सका। आज की यह महफिल भी बेशक किसी नीयत के नाल मुनक्कद की गई थी जे हम इसको अजर सवाब रहमत बरकत हासिल कर सका। खुदा अपनी बारगाह में कबूल करे और अमना सारा ना अपनी रहमतां संग नवाजे। और मैं अज का प्रोग्राम की निस्बत नाल अपना अज का मुअज़्ज़ज़ मेहमान जनाब मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कादरी साहब और जनाब मोहम्मद यूनस साकुफी साहब होरांगो बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूं कि तुमने हमारा सामीन और हमनो वक्त दितो और रमज़ान और रोज़ा की अहमियत और फजीलत बारे तफसीलन दस्यो। खुदा तमना और इल्म नाल नवाजे ताकि तामिसराई खिदमत खलक करता रहे। और उसके नाल ही हमारे संग था आज आज़ाद अहमद आज़ाद साहब जेड़ा अपनी खूबसूरत आवाज़ में तोहफो पेश कर रहा था, हदियो पेश कर रहा था मोहम्मद मुस्तफ़ा की बारगाह में। खुदा कबूल करे और बड़ी खूबसूरत इल्तिजा मदीना ना देखन की खुदा पूरी करे। थारो बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने हमारा ईमान ना भी ताज़ा कितो। और इसके नाल ही अपना सामीन को भी शुक्रिया अदा करूंगी, अपनी टीम को भी शुक्रिया अदा करूंगी। इस माह में ज़्यादा ते ज़्यादा इबादत और खिदमत खलक में गुजारने की कोशिश की जानी चाहिए और जित अपनी सहरी और अफ्तारी को एहतमाम करना ज़रूरी है। सामीन होत अपना आंड गुआंड को भी जायज़ो ज़रूर लियो। जे कोई ज़रूरतमंद है तो ज़रूर उनकी मदद की जानी चाहिए। बस इन अल्फाज के नाल दियो इजाज़त। इंशाअल्लाह फिर हाजिर होवांगा थारी खिदमत में एक नवा प्रोग्राम नाल और एक नवी शख्सियत नाल। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखो और इस वक्त ना इबादतां मां गुजारने की कोशिश करो। खुदा हाफिज, रब रखो। जी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सामने इन दसना चाहूँ कि रमजान बाद ना होएगा और ना जाएगी इसको तारिक भाई सारी आवाज थोड़ी ठीक नहीं आ रही। जे तम थोड़ा सज्जे खब्बे होएगा आगे पीछे होएगा तो इंशाल्लाह ठीक आवेगी। जी जी मैं यो कह रही हूँ कि हमने हर एतवार इस्लामी प्रोग्राम हुआ और इसको टाइम जो है हम इतला कर दिया कि इसको फिक्स टाइम की होगा इंशाल्लाह। आज तक बड़ो मुनासिब टाइम है 11:30 बजे, लेकिन फिर भी हम मुशावरत करेंगे और मुनासिब टाइम पर इतला दे दी जाएगी इंशाल्लाह। आइंदा भी हम अगले हफ्ते हर एतवार ना रमजान के दौरान मुलाकात करेंगे अपना इस प्रोग्राम के जरिए। हूँ हम